बद फरोश। बहुत बहुत पहले की बात है, एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। उस आदमी का नाम आज़र था और आज़र बद फरोश था और उस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में बहुत बत थे और लोग उन बतों को सजदा करते थे और आज़र भी उन बतों को सजदा करता था और आज़रान बतों की इबादत करता था। दो आज़र का बेटा। आज़र का एक बहुत ही शरीफ लड़का था, उनका नाम अब्राहीम अलैहिस्सलाम था। अब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। अब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि ये बत पत्थर हैं और ये बोलते सुनते नहीं। और ये भी जानते थे कि ये बत न नफ़ा देते हैं न नुकसान, और वो ये भी देखते थे कि मुखी बतों पर बैठ जाते हैं और वो इसे हटा नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बतों का खाना खाता रहता है, वो इसे मना नहीं करते। और इब्राहीम अपने जी में कहते थे, लोग बतों को सजदा क्यों करते हैं? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे, लोग बतों से मांगते क्यों हैं? 3. इब्राहीम की नसीहत। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, अब्बाजी, आप उन बतों की इबादत क्यों करते हैं? उन बतों को सजदा क्यों करते हैं? उन बतों से क्यों मांगते हैं? बेशक ये बत बोलते सुनते नहीं और न ये नफ़ा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना उनके लिए रखा जाता है। और पक्की बात है अबू, ये बत खाते पीते नहीं, और अज़र को गुस्सा आ जाता था मगर समझते नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग कभी ग़ज़बनाक होते और समझते न थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब लोग चले जाएंगे तो मैं बतों को तोड़ दूंगा, फिर उन्हें सही समझ आएगी। 4. इब्राहीम बत तोड़ते हैं। ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग और बच्चे ईद के लिए निकले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले, और इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बतों के पास आए और उनसे कहा, बोलते क्यों नहीं? सुनते क्यों नहीं? ये खाना है, ये पीना है, क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं पीते? और बत खामोश रहे। उसलिए कि पत्थर थे और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तमी किया हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो? बत खामोश रहे और न बोले। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और इन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बतों को मारा और तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन में लटका दिया। 5. ये किसने किया? लोग वापस आए और बत खाना में दाखिल हुए। लोगों ने बतों को सजदा करने का इरादा किया कि वो ईद का दिन था, लेकिन लोग ताज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और ग़ज़बनाक हुए। इन्होंने कहा, हमारे बतों के साथ ये हरकत किसने की है? इन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है, जवान का जिक्र करता रहता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। इन्होंने कहा, है इब्राहीम, हमारे बतों के साथ ये सलूक तुमने किया है। इब्राहीम ने कहा, ये तो उनके बड़े ने किया है, इन्हीं से पूछ लो। अगर बोलते हैं, लोगों को पता था कि बत पत्थर हैं और वो जानते थे कि फिर न सुनते हैं न बोलते। और वो ये भी जानते थे कि बड़ा बत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बत चल फिर नहीं सकता और वो बतों को तोड़ नहीं सकता। इन्होंने इब्राहीम से कहा, तो खूब जानता है कि बत बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से कहा, फिर तुम बतों की इबादत कैसे करते हो जबकि ये नुकसान देते हैं न फायदा? और तुम उनसे कैसे मांगते हो जबकि ये बोलते सुनते नहीं? तुम समझते कुछ भी नहीं। तमें अक्ल नहीं। लोग खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए। 6. ठंडी आग। लोग जमा हुए और उन्होंने कहा, हम क्या करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतों को तोड़ा है और उनको जलील किया है। और लोगों ने पूछा, इब्राहीम की सज़ा किया हो, उसका बदला किया हो? जवाब ये था, इसे आग में जला दो।
اپنے بتوں کی مدد کرو اور یہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کی اور آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ایسا ہی ہوا آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم بہت خوش ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ 7. میرا رب کون ہے؟ اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا، ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں، اور ابراہیم نے چاند دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں، اور سورج نکلا، ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا، ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا، بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے کہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے، اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ 8. میرا رب اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اور ابراہیم نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل، دوست، بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور بتوں کی عبادت سے روکیں۔ 9. ابراہیم کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری سنتے ہیں، یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کہوں گا جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا کہ ابت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ کسی کو مارتے ہیں نہ جلاتے۔ 10. بادشاہ کے روبرو۔ شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم کو بلا بھیجا۔ ابراہیم آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کون ہے، ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا غبی اور کند ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ 11 والد کو دعوت، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا، اے ابا جی، جو سنتے دیکھتے نہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جی، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اے ابا جی، آپ رحمان کی عبادت کریں۔ ابراہیم کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم اور بردبار تھے۔ اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ 12 مکہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے شہر جانے، اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر، ملک سے نکلے اور اپنے والد کو آلودہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قصد کیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہاجرہ تھیں۔ مکہ میں نہ چاڑا تھا نہ درخت، اس میں نہ کنواں تھا نہ کوئی نہر، مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اس میں اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حضور، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ 13 زمزم کا کنواں۔ ایک مرتبہ اسماعیل کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں نہ تھا اور نہ کوئی دریا اور نہر۔ ہاجرہ پانی کی تلاش میں تھیں اور صفا پہاڑی سے مردہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھیں۔ اللہ نے ہاجرہ کی مدد کی اور اسماعیل کی مدد کی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا اور پانی زمین سے نکلا۔ اسماعیل اور ہاجرہ نے پیا، پانی زمزم کے کنویں کی صورت میں باقی رہا۔ اللہ نے زمزم کو بڑی برکت دی اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج میں پیتے ہیں اور زمزم لے کر اپنے اپنے ملکوں کو جاتے ہیں۔ 14 ابراہیم کا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام مدد کے بعد مکہ واپس آئے، اسماعیل اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے خوش ہوئے۔ اسماعیل چھوٹے لڑکے تھے، دوڑتے کھیلتے اور والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب سچا خواب تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس چیز کا انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا، اے ابا جی، آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لی، اور جب ابراہیم منہ پہنچے، اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ ابراہیم نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کا دوست وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور کیا وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے۔
ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے ذبح کریں اور اسماعیل کو ذبح نہ کریں، اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا، پس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کا حکم دیا۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل پر۔ 15 کعبہ۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کعبہ میں برکت دی۔ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کعبہ میں برکت دی اور ابراہیم اور اسماعیل کی دعا قبول کی۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل پر۔ 16 بیت المقدس۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھیں، ان کا نام سارہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارہ سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق تھا۔ ابراہیم نے شام میں سکونت اختیار کی اور اسحاق نے بھی شام میں اللہ کے لیے ایک گھر بنا جیسا ان کے والد اور بھائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا، اور یہ مسجد جو اسحاق نے شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے، اور اسحاق کے ایک فرزند یعقوب علیہ السلام تھے اور وہ نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف بن یعقوب ہیں، اور یوسف کا قرآن میں عجیب قصہ ہے۔